बिल्लाहि व रसूलिही। रब ने फरमाया ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। वो ईमान वाले, ये तारीफ़ है ईमान वालों की। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लम यरताबू। रब फरमाता है फिर उन्होंने शक नहीं किया। रब ने आगे फरमाया कुरान करीम में, वो जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। अब इन आयात मुबारका पर ख़ास तौर पर इसके तर्जमे पर आपने गौर ज़रूर करना है। रब फरमाता है अल्लाह की राह में ये ईमान वाले लोग हैं जिन्होंने फिर ईमान अल्लाह और उसके हबीब में लाकर शक नहीं किया। रब इनके बारे में फरमाता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी राह में अपनी जान और अपने माल के साथ जिहाद किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इनको खुशखबरी देता है। रब फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून। रब फरमाता है ये लोग सच्चे हैं, ये लोग सच्चे हैं। अब कुरान मजीद की इस आयत करीमा पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ। रब फरमाता है सुम्मा लम यरताबू, और फिर शक ना किया। किस में? उस ईमान में जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लोग लाए, उस पर शक नहीं किया। आजकल का मसला ये है कि हमारे दिलों के अंदर शक आ गए हैं, और इस आयत मुबारका के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला इस बात को मैं वाज़ेह करूँगा कि असल मकाम उनका है जिनको रब सच्चा फरमा रहा है। वो हैं जिन्होंने अपने ईमान में शक नहीं किया। खुदा की कसम तारीख़ सहाबा और सहाबियात का मुतालिया करें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप जब मुसलमान हुई तो दुश्मन तो बहुत थे, कुफ़ार थे, उन्होंने बड़े ताने मारे। उन्होंने कहा कि आपने अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का दीन छोड़ दिया, ये किस पे आप चल पड़ी। और अल्लाह का ये करना हुआ कि ईमान लाने के बाद हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों की बेटा बिनाई जाती रही, नाबीना हो गई। अब उन लोगों को और मौका मिल गया, शाह साहब, उन लोगों को और मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखा है आपने बुतों की पूजा छोड़ी है तो उसकी सज़ा में आपकी आंखों की रोशनी जाती रही है। आपने बुतों को पूजना छोड़ा है और एक अल्लाह को माना है, उसकी सज़ा में आप नाबीना हो गई हैं। तो हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपने फरमाया वो बुतों को पूजने वालों, और तुम्हें क्या खबर, ये जो आजमाइश, ये जो मुसीबत मेरे पे आई है आसमान से मेरे रब की तरफ से आई है। सुम्मा लम यरताबू। महफिलें रूटीन में बहुत होती हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं हर महफिल से पहले गुस्ल करके और ये पक्की नीयत करके आता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी महफिल हो। आप में से कोई गारंटी दे सकता है घर पहुँचना है? अल्लाह आप सबको सलामत रखे इंशाअल्लाह ताला, पर मौत हक है। इस महफिल के हर जुमले, हर लफ्ज़ के ऊपर गौर कीजिए। मैं कोई अपनी बनाई हुई बातें आपको नहीं सुना रहा, मैं अल्लाह का कलाम आपको सुना रहा हूं। सुम्मा लम यरताबू। रब ने फरमाया ये लोग फिर शक नहीं करते। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया अरे वो बुतों के पुजारी हो, वो तुहानू की पता, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। और जब अल्लाह पे ईमान कर लिया तो उसमें अब शक क्यों और कैसे, क्या शक करना। आपने फरमाया लात और उज़्ज़ा जो है ना, ये जो जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, लोगों ये खुदा नहीं है। खुदा वो है जो जब कुन फरमाए तो वो हो जाता है। खुदा वो है जो मुझे बिनाई दे और जब चाहे वापस ले ले। आपने फरमाया मुझे इस चीज पर यकीन है, उस जात पर यकीन है। सुम्मा लम यरताबू, फिर शक क्या करना, शक क्या करना। अंदाज़ा करें खुदा की कसम कि इन सहाबा और सहाबियात का कितना मजबूत ईमान था, कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। सुम्मा लम यरताबू, ईमान ले आए और फिर शक ही नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो शक नहीं करते ना
اصل میں وہ ایمان والے لوگ ہیں جو شک نہیں کرتے اپنے اللہ پہ، شک نہیں کرتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پہ، شک نہیں کرتے. وہ شک نہیں کرتے جدو کامل مرشد پھاڑ لیا ہے او انشاءاللہ اگر کوئی وقت آ جائے تو پہنچے گا. اور جڑے بندے وہ دیتے شک نہیں کرتے وہ ایمان والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا پکا ہو جائے میرا اللہ پھر ان کو چن لیتا ہے. ان لوگوں کا ایمان پکا ہوتا ہے اور رب جب ان لوگوں کو چن لیتا ہے تو اپنی توحید بیان ان سے کرواتا ہے. میرا اللہ ان لوگوں کو چن لیتا ہے اور پھر میرا اللہ ان کو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لگا دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. ان کے سامنے موت آ بھی جائے نا تو یہ سینے سے لگا لیتے ہیں. اور پھر ان پر اللہ کا کرم کیسا ہوتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یار قرآن نو تے پڑھیا کرو نا. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو جن کا ایمان پکا ہو، جو پھر اپنے ایمان میں شک نہ کریں، نماز کا وقت ہو پانی ٹھنڈا بھی ہو تو نمونیے کی فکر نہ کریں. جڑے اللہ نے بھیجیا جے وہ بچائے گا بھی اس کی بارگاہ. آپ اب میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے مگر میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے. آپ سب امام حسین کے ماننے والے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ نے بھی بڑی بڑی تعریفیں امام حسین کی سنی ہوں گی مگر ان کے بیٹوں سے بھی سنا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے امام حسین پاک علیہ السلام وہ ہیں. ہم تو اپنی نیند قربان نہیں کرتے، ہم اپنا آرام قربان نہیں کرتے. آپ نے تو اپنے بچے ذبح کروائے، قربان کیے، یہ جانتے ہوئے کہ اسی میں میری اللہ کی رضا ہے. یہ حسین ہی ہے کہ جس نے پھر اسی اللہ کی رضا کے لیے اسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سامعین محترم، اپنی آرام کو قربان کر دیا کریں. یہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے حبیب پہ ایمان لے آئیں شک نہیں کرتے. جب یہ شک نہیں کرتے اللہ ان پہ کرم فرما دیتا ہے. کیا کرم فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. رب فرماتا ہے میں ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہوں. میں ان لوگوں کے جن کو پھر میں چن لیتا ہوں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں ان لوگوں کو چن لیتا ہوں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے. رب فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر میں ایمان نقش کر دیتا ہوں. اور جدے رب تے اللہ جس بندے دے دل تے رب مور لا دے اور جنوں اللہ عزت دے دے انہوں کس طرح کو نیویاں کرے. ان کے جنازے بھی اٹھے شاہ صاحب، ان کے جنازے بھی اٹھیں ہر دقت کے باوجود. کروڑوں لوگ آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی. جب اللہ تبارک و تعالی ان دلوں پر ایمان کی مہر لگا دے تو میرا رب فرماتا ہے اولئک هم الصادقون. رب فرماتا ہے یہی لوگ سچے ہیں. اور پھر اللہ ان سچے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھیے ان چنے ہوئے بندوں پر. تمام خوبیاں اللہ کے لیے مگر سلام پڑھیں گے ان چنے ہوئے بندوں پر جن کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں، ان مضبوط ایمان والے لوگوں کے بارے میں اللہ پھر حکم فرماتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان لوگوں پر سلام. پھر اس بندے کے اوپر جس کا ایمان پکا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمد میری بیان کریں، حمد اللہ کی بیان کریں اور سلام پڑھے ان پر. پاک پروردگار کن پر؟ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ظلم کے طوفانوں میں میری توحید کا چراغ جلایا. ارے سلام پڑھیے ان پر جنہوں نے شرک کے اندھیروں میں میری ربوبیت، میری وحدانیت کے چراغ جلائے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پڑھیے ان پر جنہوں نے ہر سمت کے دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر میرا نام بلند کیا. آپ سلام پڑھیے ان پر جنہوں نے لات اور منات اور بتوں کی پجاریوں کو میرے توحید کا
پیغام پہنچایا. ارے نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی. بس رب فرماتا ہے ان لوگوں نے میری توحید کا چرچا کیا. اے میرے حبیب، ان لوگوں نے جن کو میں نے چن لیا تیری رسالت کا، ان لوگوں نے پرچم لہرایا. ارے میں قربان جاؤں تمام کامل اولیاء پر، تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات پر، میں قربان جاؤں اہل بیت اطہار پر. ارے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جنگل میں منگل کر دیے. ارے آج بھی شاہ صاحب ابھی پہلے کاملین اولیاء کے آستانوں کا ذکر کر رہے تھے. سیال شریف، بکی شریف، اللہ کے فضل و کرم سے گولڈرا شریف، حضرت پیر جماعت علی کا علی پور شریف، حضرت شہنشاہ ولایت کا علی پور سیدہ شریف. ارے پورے پاکستان میں داتا کی نگری سے لے کر پاک پتن تک، بابا فرید کی نگری تک دیکھ لو. ارے اللہ کے فضل و کرم سے غوث یگانہ جا کے دیکھ لو. ارے آج بھی وہاں توحید کے پروانے سیراب ہوتے ہیں، آج بھی وہاں توحید کے دریا بہائے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیب علی، حق نصیب علی، حق نصیب علی، حق نصیب علی، تاجدار ختم نبوت. رب فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام پڑھیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں پر سلام پڑھیے. ایک شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. ان کا کہنا اور آپ کا کھڑے میرے لیے ہونا، اور میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. میں تو خود اس سپیکر پہ کہتا ہوں میں اس قابل نہیں، مگر میری نسبت اعلیٰ ہے. نسبت کی قدر کیا کریں. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں پر سلام پڑھیے، ان ایمان والوں پر سلام پڑھیے. ان پر پھر خدا بھی سلام بھیجتا ہے اور خدا کا حبیب بھی سلام پڑھتا ہے. اور اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ آج بات سمجھتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اس کا کلام میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیں. الحمدللہ یاد رکھیں جن ایمان والوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. کون سے؟ that they are the believers. They believe with the complete conviction to the full extent of their heart. They have the absolute faith. یہ ایمان والے ہیں. سب سے پہلا یہ ان کا ہے، ان کی یہ صفت ہے. اللہ اور اس کے حبیب they believe in Allah and his prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. پھر اس میں there is no room for doubt. There is no room for any doubt. کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان اور اپنی مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اوصاف جس میں پائے جائیں، یاد رکھیں یہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے حبیب پر اتنا مضبوط ایمان لاتے ہیں جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، جسے حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی تو آپ نے فرمایا میری اللہ کی طرف سے ہے. آج کل ماحول یہ ہے کہ جی بچے نے ڈنکی پہ جانا ہے، ترکی سے واپس آ گئے، بچہ ہے کہ ایمان ادھر ہی ہے، ماں پہ ہوتا ایمان نہیں رہتا. یہ کمزوری ہے. تو اللہ ہمیں اس سے بچائے. ان ایمان والوں پر بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، کہتے ہیں نہیں میرے ربو ہیں، میں راضی ہوں، اگر میرا اللہ منو اس طرح رکھ کے راضی ہے میں راضی ہوں. وہ راضی رہتے ہیں اور اپنا ان کا ایمان نہیں ڈولتا. وہ حق اور سچ پر قائم رہتے ہیں، اپنے اللہ کے کرم سے نا امید نہیں ہوتے. پھر بھائیو ان کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا. جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، میرا رب فرماتا ہے میں ان ایمان والوں کی دعا سنتا ہوں، میں ان ایمان والوں کی دعا سنتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ بات پکی ہو جانی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا سنتا ہے. یہ بھائیوں وہ لوگ ہیں جن کی اپنے رب کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، رب ان کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ایسے پکے دوست بنتے ہیں کہ پھر یہ دوستی صرف اس دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی ہے.
ان لوگوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں. یہ لوگ اولیاء کاملین ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں. اور یہ اولیاء اللہ مضبوط ایمان والے اور حقیقت میں صرف اور صرف اور صرف یہی عاشق رسول ہے, اور کوئی نہیں عاشق رسول, باقی سب دعوے ہیں. صرف عاشق رسول یہ لوگ ہیں. آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک جو مومن ہوتا ہے, ایک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کا اللہ کے نزدیک مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, میں کیوں کرنا ہے اس کو ضروری سمجھتا ہوں. اولیاء پر حملے کیے جاتے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے. اگر آج ادھر کرونا کی اس طرح شدت نہیں نا, تو یہ اولیاء کاملین کے دم قدم کا صدقہ ہے. تو سامعین محترم, آج اگر ہم یہاں الحمدللہ, دنیا نام ہی مصیبت کا ہے, مصیبتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ادھر مشکلات نہیں ہیں, مگر جو بھی ہے اتنی شدت اختیار نہیں کر رہی, تو یہ اولیاء کاملین کا صدقہ ہے. اور مصیبت میں پڑھ کے بھی جو بچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا, ان کے قدموں کا صدقہ ہے, ان کے جوڑوں کا صدقہ ہے. آج یہ میں بات جو اگلی کرنے لگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان میں بھی اولیاء پر حملے کیے جاتے ہیں. پاکستان سے باہر جائیں آپ, مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, عرب ممالک میں چلے جائیں, وہاں تو انہوں نے اولیاء کے مزارات کو شہید کر دیا. یہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور یہ اولیاء پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہاں یہ سمجھنا اٹس ویری ریلیونٹ اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. یہاں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ جتنی لمبی میں نے تحمید آپ کے سامنے پیش کی, قرآن اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور میں نے یہ ثابت کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء یہ اللہ کے دوست ہیں, تو ان کا مقام بھی تو سمجھے نا, ان کا مقام بھی سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے سرکار مدینہ کے فرمان کی طرف آئیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف آئیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے. پیر صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ کعبہ شریف سے خطاب فرما رہے ہیں. آپ بات فرما رہے ہیں, آپ خطاب فرما رہے ہیں بیت اللہ شریف سے. آپ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر غور سے سنا کہ رسول پاک کیا فرما رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے کعبہ, اے بیت اللہ, تیری بڑی عظمت ہے, تیری بڑی عزت ہے, تیری بڑی حرمت ہے, تو پاکیزہ, تیری فضا پاکیزہ, تیرے ارد گرد کی یہ ہوا پاکیزہ, تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے, ہر لحاظ سے بڑی عظمت, بڑی عزت عطا فرمائی ہے. مگر اے بیت اللہ, میرے اللہ کے قریب ایک مومن, ایک ولی جو ہے نا, اس کی حرمت تیرے سے زیادہ ہے, کعبے سے زیادہ ہے. یعنی مومن کا مال اور خون, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے کعبے, اے بیت اللہ, اللہ کے گھر تیرے سے زیادہ ہے. آج جو ہم مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, سوچیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو خون بہایا جا رہا ہے, مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, تو سوچیں کہ کتنا سخت حساب ہوگا. جن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں, یہ سچے جو ایمان والے, ان میں جو مومن ہیں, حضور فرماتے ہیں ان کا تو مرتبہ خدا کے قریب مقام جو ہے نا, وہ کعبے سے بھی اونچا ہے. یہ ایمان والے مومن کا مقام ہے, یہ ایک اللہ کے ولی کا مقام ہے. 10 دفعہ سوچا کریں کسی بھی اللہ کے مومن, کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی ایسی غیر بات کرتے ہوئے, 1000 دفعہ سوچا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی فراست سے بچو, بڑی وسیع ہے, بچو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتی ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ 2 عالم سے خفا ہے میرے لیے. یہ توحید ہے. سامعین و ناظرین, جب اپنے محبوب کی محبت, اس کی بندگی, اس کی اطاعت کا ایک بندے کو نشہ چڑھ جائے, اس کو ولی کہتے ہیں. اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, اور تقوی کے ایسے مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے جب اس کو اپنے رب کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے,
جب اس کو یہ سردی تنگ نہیں کرتی اپنے اللہ کے حبیب سے ان کی محبت ان کے عشق میں اس کا ذرہ ذرہ چور ہو جاتا ہے. جب اس کو مال دنیا اولاد کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا اس کو عشق ہو جاتا ہے نا, تو رب خود اس کا خریدار ہو جاتا ہے. میں یہ اپنے سے بات نہیں بنا رہا, قرآن سنیے. رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. رب فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں, اس قیمت پر ان کے لیے جنت ہے. میرا اللہ فرماتا ہے God has purchased from these people the persons and their possessions from these believers in return for the gardens of heaven. رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی جان کے بدلے مجھ سے جنت خریدے؟ ہے کوئی جو اپنی جان کے بدلے مجھ سے جنت خریدے, اپنا مال میری راہ میں دے اور میری رضا خریدے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, دوست ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. اور جو اس سے دوستی کرے تو رب فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. میرا اللہ فرماتا ہے میں اپنے دوستوں کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا, میں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی نور میں ڈال دیتا ہوں. اللہ brings the believers out of the depths of darkness and places them in light. اور جو اس کے ساتھ دوستی کر لے, پھر جو اس کا دوست ہو جائے, ان کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے نا نصیب علی کون ہے تو تسی آکھو اللہ دا ولی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے پھر ان لوگوں کے بارے میں, لوگوں اور تمہاری نظریں ان لوگوں کے چہروں سے نہ ہٹیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو دیکھنے سے رب کی یاد آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی says believers do not look away from the blessed faces of my friends. او بھائیو ان اولیاء کاملین کی صحبت تلاش کرو. میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بتاتا ہوں, اور یہ بات میری نہیں ہے, یہ میرے مرشد کامل کا مجھ کو سبق ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اولیاء کاملین کی صحبت تلاش کرو. ارے کیونکہ اللہ اولیاء کاملین کے ساتھ ہے. ارے بھائیو یاد رکھو, خدا کی قسم, اگر تم گناہگار ہو, اگر تم سیاکار ہو, اگر تم بدکار ہو, اگر تم غافل ہو, بلکہ ساری باتیں چھوڑو, اگر تم چور ہو, خدا کے ولی کامل کی ایک نگاہ کرم ہو جائے تم قطب بن جاؤ گے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیدری, حق نصیب, حق نصیب, حق نصیب, حق نصیب, حق نصیب, حق نصیب. اور یہ بھی جو بات ہے, یہ جوش خطابت کی بات نہیں ہے, یہ حضور غوث اعظم کی بات ہے, پیران پیر کی بات ہے, میرے تیرے پیر کی بات ہے. اسی غوث پاک نو منن والے ہاں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آپ نے یہ واقعہ شاید اس کا اگلا حصہ سنا ہے, پچھلا بہت کم سناؤ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اللہ کے فضل و کرم سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیارو سن رہے ہو تسی, آپ کا دور تھا. آپ کے دور میں ایک مائی بابا رہتے تھے. وہ جو بندے کی بیوی تھی وہ اس کے گھر والے تمام کسی نہ کسی پیر کے مرید تھے, اور وہ جو بندہ تھا نا وہ کسی کا مرید نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں کو پیر چنگا ہی نہیں لگتا سی. یہ آج کل بھی ایسے بابے ہیں, جو ہی کوئی آتا نا اللہ کا نیک بندہ, کوئی اللہ کا ولی آ کے بیٹھتا تو کہتا جی اس میں یہ بھی مسئلہ ہے, اس میں یہ بھی مسئلہ ہے, اس میں یہ بھی مسئلہ ہے. آپ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اللہ بہتر جانتا ہے, مگر یہ نماز ہے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر حوالے سے کسی نہ کسی نیک بندے میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کے وہ ان کی بیعت نہیں ہوتا تھا. اور ایسا ہوا کہ زندگی کا طویل حصہ گزر گیا, اس کی جوانی ڈھل گئی.
ایک شام کو جب وہ بندہ اپنے کسی دوست کا جنازہ پڑھ کے گھر آیا، جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے انہیں آکھیا میرے سر دے تاج ہو تسی مرنا نہیں؟ اس نے کہا کہ جی موت حق ہے، آپ کے تمام جاننے والے میں بھی کسی نہ کسی پیر کی مرید ہوں سوائے آپ کے، آپ آج شام کو اگر فوت ہو گئے تو آپ نے بن مرشد اگلی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور فرمانے والی شان یہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہونا اس کا پیر پھر شیطان ہوتا ہے۔ یہ بات کہہ کہ مائی اور آپوں تے سوں گے تے بابا کدے ان پاسا مارے ادھر تے ادھر، نیندر نہ پوے، پوری رات گزر گئی، اس کو نیند نہ آئی۔ رات کا آخری پہر آیا، وہ جو بزرگ تھا، اب بزرگ کی عمر میں تھا، ہڑبڑا کے اپنے بسترے سے اٹھا۔ اس نے سوچا کہ واقعی اس کی یہ بات تو پھینکنے والی نہیں ہے، واقعی اگر میں مر گیا اور صبح آج نہ اٹھا تو میں تو پیر کے بغیر آگے پیش ہوں گا، تو میرا کیا بنے گا؟ وہ پریشان ہوا، اللہ کو اس پہ کرم ہوا، یکدم اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، ابھی اسی وقت رات کے آخری پہر گھر سے باہر نکلتا ہوں، جو بندہ مجھے ملا میں اس کا بیعت ہو جاؤں گا۔ اے ان گال بڑے دھیان نہ سنیو، بڑے دھیان نہ سنیو، بڑا سبق ہے اس میں۔ اس نے کہا جی جو بندہ مجھے ملا نا میں اس کی بیعت ہو جاؤں گا۔ پیر صاحب رات کے آخری پہر میں وہ بابا گھر سے باہر نکلا۔ آخری جو پہر تھا اس وقت کوئی شریف بندے تو نہیں باہر پھر رہے ہوتے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اس کو 4-5 بندے اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے نظر آئے، ان میں سے ایک بندہ پیچھے رہ گیا۔ اس بابے نے جا کے اس کو کلاوا مار لیا، جپھی لگا لی۔ جب اس کو جپھی لگائی وہ گھبرا گیا، جپھی لگاتے ہی اس کو کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتا تم کون ہو، پر میں نے تمہاری بیعت ہونا ہے، مجھے بیعت کرو۔ اس بندے نے کہا او بھائی خدا کا خوف کر، تمہارے ہوش ٹھکانے پہ ہیں؟ اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے بیعت کرو۔ اس بندے نے کہا بھائی صاحب میں چور ہوں۔ انہیں آکھیا کہ جی میں چور ہاں، وہ میں تے پیر نہیں، میں بھائی تمہاری کیسے بیعت کروں؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میری سنو بات، میں نے کھائی ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے جی، اور میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت ہونا ہے۔ تم چور ہو، قاتل ہو، جو بھی ہو، تم بے شک اللہ کے گناہگار ہی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اگر مر گیا تو میں نے مرشد کے بغیر آگے حاضر نہیں ہونا۔ اگر تم بھی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے پہ بھی کرم فرما دے، پر میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے قسم کھا بیٹھا ہوں، یہ قسم میں نے پوری کرنی ہے، میں گل کر سڑی ہوں پوری نبھانی ہے۔ لو جی اس بندے نے، چور نے ٹل کا زور لگا دیا۔ اس نے کہا اللہ دا بندہ میری جان چھڑ دے۔ اس نے کہا نہ آج نہیں چھڑ دا، میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے تے میں تیری بیعت کرنی ہے، مجھے بیعت کرو۔ آخری حربہ آیا اس کے ذہن میں، اس چور کے ذہن میں۔ اس نے کہا بزرگوں میری بات سنو، تمہیں شاید میری زبان پہ یقین نہیں آ رہا اور آنا بھی نہیں چاہیے، میں اس قابل نہیں ہوں، مگر ایسا کرو میں یہ جو سامنے والا گھر ہے اس کے اندر جا رہا ہوں، یہاں میں جا کے سامان چوری کروں گا، چوری کر کے میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے پاس ادھر باہر ادھر ہی کھڑے ہو، وہ چوری کا سامان لا کے تمہارے سامنے رکھوں گا، اس میرے برے عمل کے بعد بھی اگر تمہارا دل مانا نا تو میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بابے نے کہا میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں، تم چوری کر کے آؤ تو دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ گھر کے اندر گیا، گھر کے اندر داخل ہوا، کمرے میں گیا، بھائی بات سننے والی ہے، کمرے میں تھا اندھیرا۔ اس نے پہلا ہاتھ مارا، ہاتھ میں آئی تسبیح۔ اس نے دوسرا ہاتھ مارا، ہاتھ میں آیا جائے نماز۔ اس نے تیسرا ہاتھ مارا تو قیمتی جبہ، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اس نے کہا لو جی رات بن گئی۔ اس نے جبہ اٹھایا، تسبیح اٹھائی، جائے نماز اٹھایا، واپس مڑا دروازے کی طرف، دروازہ غائب۔ اس نے جبہ نیچے رکھا، دروازہ سامنے۔ اس نے جبہ اٹھایا، دروازہ غائب۔ اسی کشمکش میں چند لمحات گزر گئے، کمرے میں تھا اندھیرا، وہ کبھی جبہ اٹھائے کبھی جبہ رکھے، یکدم پورے کمرے میں روشنی ہو گئی، اللہ کا نور پھیل گیا۔ اس نے دیکھا وہ ادھر چور تھا نا، گھبرا گیا، بیٹھ گیا، سامان گود میں بیٹھ گیا نیچے۔ جو ہی بیٹھا کمرے میں روشنی، اس نے دیکھا آگے سے آئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔
حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور اس نے غور سے دیکھا تو سامنے تخت پوش پر غوث اعظم تشریف فرما ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سامنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور خضر علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر غوث اعظم کی طرف یہ اپنی عرضی پیش کی۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضور فلاں علاقے کا ایک کتب ہے، رضا الہی سے فوت ہو گیا، سائیں مہربانی فرمائیں ادھر کسی کی ڈیوٹی لگائیں۔ حضور غوث اعظم نے نگاہ شفقت فرمائی، سامنے چور بیٹھا تھا۔ یہ جو بات ہے نا کہ چور ہو اور نگاہ ولی کامل کی نگاہ شفقت ہو جائے تو چور کو کتب بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سامنے چور بیٹھا، اپنے گریبانہ چانکو آج، یار اپنے گریبان میں دیکھو، کیا ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے؟ ہم نے چوریاں نہیں کی؟ ہم نے گناہ نہیں کیے؟ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کا تصور کر کے نا اب اپنے خیال میں لاؤ وہ منظر کہ چور بیٹھا ہے، غوث پاک نے نگاہ کرم فرمائی، خضر علیہ السلام کو مخاطب کیا، فرمایا ہے تے چور مگر جایا نو کتب بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہے تے چور مگر جاؤ اس کو کتب بنایا۔ اس بندے پر ایسی رکت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسے معاملات ہوئے، جدھر بیٹھا تھا ادھر ہی بیٹھا رہا۔ 3 دن گزر گئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پاک میں بیٹھا رہا، فیض یاب ہوتا رہا۔ 3 دن جب گزر گئے نا تو حضور غوث اعظم نے اس کو بلایا اور فرمایا میرے پیارے جا تیری ڈیوٹی فلانے علاقے میں لگا دی ہے، اور جا کے ڈیوٹی کر، مگر باہر جڑا فقیر با کے آیا نا 3 دہاڑا تو جا پہلے جا کے انہوں بیعت کر۔ میرے بھائیوں وہ پھر باہر گیا، اس نے اس بزرگ کو بیعت کیا۔ سامعین و ناظرین، چور پر نگاہ ولی کی یہ کرم نوازی ہو جائے، کامل ولی کی نگاہ پڑ جائے تو الحمدللہ چور کتب بن جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر کوئی غیر ہے، یہ سبق پکا لو، نا امید نہ ہوا کرو اللہ کے کرم سے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے بھیجا، اللہ نے اپنے دوستوں کو ہمارے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، خدا کے کرم سے نا امید نہ ہو، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا ہے، سچے دل سے توبہ کرو۔ جتنے ہم سب یہ یہاں گناہ گار ہیں، میرے اللہ نے جنت بھی گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے، میرے اللہ نے دوزخ بھی شاہ جی گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے۔ دوزخ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اللہ کے قانون کے باغی ہیں، جو شریعت کے منکر ہیں، جو شریعت سے دوڑ گئے ہیں، دوزخ ان کے لیے، اور جنت میرے اللہ نے ان گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے میری تیری طرح اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ میرے بھائیو اگر کوئی غیر ہو، اس پر اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ہو جائے نا تو رب اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی ادنا ہو، میرے رب کا اس پہ کرم ہو جائے، ولی کی نگاہ کرم ہو جائے تو وہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ ارے کوئی گدھا ہو، میں کہتا ہوں اس کو میرا رب بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کوئی غلام ہو، اس پہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہو جائے تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو امام بنا دیتا ہے۔ اور یہ سچ کسی نے کہا کہ در فیض حق بند جب تھا، ارے نہ اب کچھ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے، ارے سب کچھ یہ اللہ والے ہیں اور دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھب کچھ۔ اللہ والوں سے لینے کا طریقہ کار جاننا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ولی دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو کہتے ہیں۔ جن ایمان والوں کی دوستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سے ہو جائے اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ اتنی تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور پھر جب وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، دنیا ان کو مانے یا نہ مانے، ویسے عموماً معاملہ یہی ہے کہ دنیا نہیں مانتی ان کی زندگی میں، مگر جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں۔
مگر اس کے باوجود میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر اتنا کرم ہو جاتا ہے جو میرے اللہ کے ولی بن جائے، اور جب یہ اللہ کے دوست خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرا اللہ ان کا ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، میرا رب فرماتا ہے میں ان کی دعا سنتا ہوں، میرا رب ان کی دستگیری فرماتا ہے، میرا رب ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ ارے دوستی کا بھائی تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست کسی پریشانی، کسی مفلسی میں گرفتار ہو جائے تو دوسرا دوست اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ آپ میں بہت سے ایسے لوگ ابھی اس وقت بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ باتیں میری طرح سنی ہوں گی، مگر شاید ایک دو ایسا بندہ بزرگ یہاں بیٹھا ہو جس نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد ولی کامل حضور بابا پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، میری سرکار نے ساری زندگی اللہ سے دوستی رکھی ہے۔ میری سرکار نے، آپ کی سرکار نے ساری زندگی اللہ کے ذکر اور یاد میں گزاری، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، ایمان افروز بات ہے، یہ خاص طور پہ آپ جو بیٹھے ہیں آپ بھی ضرور سنیں اور دل پہ اس کو لگنے دیجئے گا۔ اللہ کے ولی کی بڑی طاقت ہے، ظاہری پہ نہ جایا کرے، اللہ کے کرم اور فضل پہ راہ کرے۔ خدا کی رضا ہو نا تو گناہگار کو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ چاہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو 100 دفعہ پاک کر لو، بندہ پھر بھی پاک نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دوسری جو عالمی جنگ تھی نا، ورلڈ وار 2، دوسری جو عالمی جنگ تھی ورلڈ وار 2، اس کی بات ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ ایک لڑکا تھا، لکھنوال والی سائڈ پہ مائی بابا تھے غالباً، ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور بارڈر پہ جنگ لڑ رہا تھا، گرفتار ہو گیا اور بڑے سال گزر گئے، غائب ہو گیا، گھر نہ آیا۔ ماں ہوندی ہے نا، ماں روتی ہوئی سرکار کے پاس آئی، اور یہ بات مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دیکھنے والے چشمدید گواہ وہ ابھی بھی کچھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی دربار شریف آستانے پہ تشریف لے کے جاتے، ہم جب جاتے تو سرکار کو جب بھی دیکھتے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے یا ذکر فرما رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے، خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ۔ تو وہ مائی سرکار کے پاس کہ آپ تشریف فرما تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ مائی بیٹھی رہی، کچھ دیر گزر گئی، جب آپ نے تلاوت ختم فرمائی تو اس مائی نے کہا کہ پیرو میرا پتر نہیں گھر آ رہا۔ اس مائی نے درخواست کی کہ حضور قصہ مختصر کرتے ہیں، اس نے درخواست کی کہ جی میرا بیٹا غائب ہو گیا، بڑے سال ہو گئے، گھر نہیں آ رہا، دعا فرمائے میرا بیٹا لوٹ آئے۔ سرکار نے فرمایا ملا اے درویشاں دا لنگر بنا، اے یتیم مسکین نے دربار شریف دا حصہ کاٹ، انہاں واسطے تو لنگر بنا، اللہ کرم فرمائے گا، تیرا پتر واپس آ جائے گا۔ مائی نے رٹ لگا دی، مائی نے ضد پکڑ لی، اس نے کہا کہ جی حضور یہ درویشوں کا میں کھانا بناؤں گی، مگر آپ نے ضرور تشریف لانی ہے۔ اب سرکار نہیں جاتے تھے باہر زیادہ، سرکار کی عادت تھی، آپ باہر زیادہ نہیں جاتے تھے۔ اس نے ضد لگائی، اس نے کہا حضور آپ نے ضرور آنا ہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے ملا تو درویشاں نہ بنا، اسی بھی آ جائیں گے۔ تو سرکار کے اپنے درویشوں کو لے کے آپ اس مائی کے گھر پہنچ گئے، ختم شریف پڑھا گیا۔ ختم شریف کے بعد جب دعا ہوئی نا تو سرکار نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے۔ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا مکمل ہی نہیں ہوئی تھی تو چھت کے اوپر سے ایک نوجوان ہاتھوں پہ آٹا لگا سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ اب اس درد کو، اس تڑپ کو صرف ایک ماں سمجھے گی۔ اللہ تواڈیاں ساڈیاں ساریاں ماواں نو سلامت رکھے۔ اس ماں نے جب اپنے لال کو دیکھا نا اتنے سالوں بعد، بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آگے بڑھ کے اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، ماں بیٹا بڑا روئے، بڑا روئے۔ جدائی چیز ہی ایسی ہے۔ روتے روتے بیٹے نے سرکار کی طرف دیکھا، کہا اماں او بزرگ کون نے؟ مائی نے آکھیا پتر ہے وہ میرا پیر نصیب علی آ۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ نصیب علی، جس کے نصیبوں میں علی ہو۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب،
حق نصیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب. ماں نے جب کہا نا بیٹے وہ میرے پیر نصیب علی ہیں تو بیٹا آگے بڑھ کر سرکار کے قدموں سے لپٹ گیا اور روتے اس نے کہا اماں ابھی چند لمحے پہلے میں جاپان دے جیل وچ بیٹھیا سی آٹا گن رہا سی. اماں یہ بزرگ آئے انہوں نے آ کے کہا ملا اٹھ کار چلیے. اماں میں نے ایک قدم اٹھایا تو اس جیل کی کالی کوٹری میں تھا, دوسرا قدم اٹھایا تو اپنے گھر کی چھت میں تھا. میرے بزرگوں میرے بھائیوں, اللہ کے دوست نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دی اور ہاتف غیبی سے آواز آئی لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا تقدیر بدل دیتی ہے. لا یشقى بہم جلیسہم, میرے دوستوں کے پاس اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو ولی ہیں سچے پکے ایمان والے ہیں جن کے اوصاف کا میں نے ذکر کیا ہے, اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کے پاس پھر جو بیٹھتا بھی ہے اس کو میں پھر گناہگار اور بدبخت نہیں رہنے دیتا, اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں. میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کا ولی ہو جاتا ہوں, وہ میرے دوست ہو جاتے ہیں. ارے جب یہ ہاتھ اٹھا دیں اللہ کے کامل ولی ہوں, یہ ہاتھ اٹھا دیں تو میرا اللہ ان خالی ہاتھوں کو واپس خالی نہیں لوٹاتا. رب فرماتا ہے جب میرے یہ دوست پریشان ہو جائیں تو میں ان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا, میں ان کو پریشان نہیں رہنے دیتا. اور بندے رب دے دعا کر کے خدا دی قسم تقدیر بدل دیں دے, اے لوح و قلم والی تحریر بدل دیں دے. سامعین و ناظرین, اپنی گفتگو کو اب میں سمیٹنا چاہتا ہوں. ایمان والوں کے ایمان اور عشق کی حد دیکھو, طلب کرو اس چیز کی, اور یہ حد دیکھنے کے لیے تمہیں اور مجھے ادب میں آنا پڑے گا. جب تک نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کرو گے, یہ نسبت, یہ ایمان, یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے. ارے اس عشق کو دیکھنا ہے, اس ایمان کو دیکھنا ہے, میں کہتا ہوں اس ادب کو دیکھنا ہے, تو آؤ میرے ساتھ سرکار مدینہ کے یار غار کی بارگاہ میں چلو. ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرید ہو تو شیخ اور پیر کو بھی فخر ہوتا ہے. سبزدگان بطول, نوازگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور آپ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت اور احترام سے اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. محبت اور احترام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھ لیا, انہوں نے کہا کہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادوں کو کندھوں پہ آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ان شہزادوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, کندھوں میں کیوں اٹھاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں نے ان نگاہوں سے خود دیکھا, میں نے خود دیکھا کہ یہ شہزادے وہ ہیں, یہ عام نہیں ہیں, یہ خاص الخاص ہیں. فرمایا یہ شہزادے وہ ہیں جن کو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے اٹھاتے اور اپنی واللیل کی زلفیں باغے بنا کر ان کو پکڑا دیتے. ارے قربان جائے اس وقت پر, یہ ان لمحوں کی میں بات کر رہا ہوں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے, نماز ادا کر رہے ہوتے, اور شہزادے حسنین کریمین تشریف لے آتے, آپ کی پشت مبارک پر سوار ہوتے, آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل کی زلفوں کو پکڑ کر باغے بناتے, کبھی ادھر کھینچتے کبھی ادھر کھینچتے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو پشت پر سوار کرتے ہوئے آپ پھر سجدے لمبے کر دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے میں ان کو بھائیوں اس لیے نہیں اٹھاتا کہ مجھے کوئی اٹھانے میں مزہ ہے, مجھے تو مزہ ہے ہی, میں اس لیے اصل میں اٹھاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا تیرا اللہ ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے, اور یہ میں ان کو جو کندھوں پہ اٹھا رہا ہوں یہ سنت مصطفیٰ سمجھ کے اٹھا رہا ہوں.
یہ سنت مصطفیٰ ہے. ارے کاش میں یہ اپنی جھولی پھیلا کے آج آپ کے لیے کچھ نہیں یہ مانگتا ہوں، کاش ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنی آ جائے. کاش اللہ ہمیں دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرنا سکھا دے. رب ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اہل بیت سے محبت کریں. اللہ ہمیں یہ انشاءاللہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ارے سنت سمجھ کے سرکار کے ان شہزادوں سے محبت کرے. ارے میرے بھائیوں، ان شہزادگان سے، اس گھرانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت کا حکم نہیں فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے صرف محبت کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے مودت کا حکم فرمایا ہے. اور اگر آج آپ میں یہ طلب آ جائے، انشاءاللہ یہ خواہش پیدا ہو ہی جائے کسی نہ کسی طریقے کہ یا اللہ یہ مودت جو ہے یہ کرنے کی بہترین مثال اگر میں دیکھوں تو کدھر دیکھوں، تو میں آپ کو کہتا ہوں اپنے مرشد کے قدموں پہ ارے ہاتھ رکھ کے اگر مودت کی مثال ڈولوال والوں اگر مودت کی مثال دیکھنی ہے نا تو ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سامعین محترم، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھتے تو آپ ادب و احترام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے اور تبسم فرماتے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ پوچھا، آپ نے پوچھا اے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے دیکھ کے تبسم کیوں فرماتے ہیں، مسکراتے کیوں ہیں، آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا علی آپ میں اللہ نہ کرے آپ میں ایسا کوئی ہو جو کہ جی یا علی کیوں کہتے ہو، تو میں کہتا ہوں یا علی ابو بکر صدیق کی سنت سمجھ کے کہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا علی میں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور قیامت کے دن یا علی آپ حوض کوثر پہ پیاسوں کو پانی پلائیں گے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میرے پیارے 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 صدیق اکبر آپ سچ فرماتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا. ارے جب کچھ لوگوں نے نا علم نبوت پہ اعتراض کیا، علم نبوت پر کچھ لوگوں نے علم نبوت پر اعتراض کیا تو مولا علی نے برسر منبر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں ارے فرش سے عرش تک اور جو پوچھنا پوچھ لو، ارے پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے. اور یہ اعلان تاریخ انسانیت میں صرف دو ہستیوں نے کیا، پہلے مدینۃ العلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہستی جس نے یہ اعلان کیا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے وہ باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور جب آپ نے یہ فرمایا شاید ایسا ہی کوئی مجمع تھا، ایک شخص مجمع میں کھڑا ہو گیا ہو کر کہنے لگا حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ارے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا او قسم بخدا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، او علی کا بیٹا ہی تمہیں بتا رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم ہے، ارے میں جب پہلا سجدہ کرتا ہوں دوسرا سجدہ
اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پوچھ میرے کو جو پوچھنا ہی اور پوچھو تسی. آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. ارے لوگوں مولا علی نے فرمایا سن لو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ارے اسی لیے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ آج تو میں یہ کہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں نا, ارے میں یہ کہوں گا کہ یہ اعلان غدیر قوم پر لاکھوں 1.5 لاکھ صحابیوں کے مجمع کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ارے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے, کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. قرآن نے کہا ثم لم یرتابوا. ارے میرے تیرے جیسے ملنگ جب یہ بات سن لے, سرکار کا اعلان سن لے, تو ہم پھر کوئی شک نہیں کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابیوں کے سامنے اعلان فرمایا تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی گنجائش نہ رہے, ارے کوئی شک کی گنجائش نہ رہے, کوئی گمراہی کی گنجائش نہ رہے. اور قیامت تک کے لیے میرے حبیب نے ایک طرف مومن ایک طرف منافق کی بانٹ کر دی. اللہ کے حبیب جن کا کلمہ پڑھ کر آج ہم مسلمان ہوئے, جن کی شفاعت کے صدقے ہمیں روز محشر حوض کوثر کا جام انشاءاللہ نصیب ہوگا. آپ نے یہ اعلان فرمایا اور وظیفہ سمجھ کے ارے دلوں پر ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ آپ کھڑے ہو کے یہ پڑھے. مولا علی کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا. میرے حبیب نے فرمایا ارے جس کا محمد مولا اس کا علی مولا. ارے عباد کی آنکھوں میں تنویر علی کی, عباد کی آنکھوں میں ہے اور تنویر علی کی, جہاد کے سینوں میں ہے. ارے تاثیر علی کی ہے حب علی, ہے حب علی پیغمبر کی علامت. ارے ایمان کی پہچان ہے توقیر. نعرہ